अस्सलामु अलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दिए जाने वाले इंटरव्यू के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के रद्द-ए-अमल हमारे सामने आ रहे हैं। बिज़नेस कम्यूनिटी से हम देखें तो मिला जुला रुझान पाया जा रहा है, और अवामुन नास से भी अगर हम मालूम करें तो उसके अंदर भी मिला जुला सा रुझान हमको देखने में आ रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों के पेश नज़र देखा जाए कि इमरान खान साहब ने काफ़ी चीज़ों की वजाहत की थी अपने बयान के अंदर। निजी TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ने 2 साल पूरे होने पर अपनी हुकूमत की कारकर्दगी की वजाहत करते हुए बताया था कि उनकी हुकूमत को किन किन मसाइलों से दरपेश होकर गुजरना पड़ रहा है। इन्हीं सारी बातों के ऊपर उन्होंने बताया था कि पहला साल जो था उनकी गवर्नमेंट के लिए बड़ा सख्त साल था, और दूसरे साल से उनकी हुकूमत की जो हिकमत अमली थी उसमें कुछ डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही थी। मगर कोरोना वायरस के पेंडेमिक के बाद काफ़ी सूरत हाल उनकी कंट्रोल से भी बाहर निकलती गई, मगर उन्होंने उसको काफ़ी हद तक कोशिश करके उसको बैलेंस करने की कोशिश की। और अब चूँकि पाकिस्तानी मईशत इस बहरान से बाहर आ रही है, कोरोना वायरस के इम्पैक्ट से बाहर आ रही है, तो पाकिस्तानी मईशत के अंदर भी इसके असरात मुस्बित तरीके से दिखाई देने लग गए हैं। यही सारे ख्यालात का इजहार इमरान खान साहब ने निजी TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था। उसके ऊपर जब अवामुन नास की राय मालूम की गई, बिजनेस कम्युनिटी की राय मालूम की गई, तो कुछ मिला जुला सा रुझान हमारे सामने आया। कुछ लोगों ने इस बात को जो है वो इंडोर्स भी किया, उसको जो है फेवर भी किया कि इमरान खान साहब जैसे सादिक और अमीर लीडर के तहत आए हैं, पाकिस्तान के अंदर वजारत उन्होंने संभाली है, और पाकिस्तान में पहली बार ऐसा कोई वज़ीर आज़म ने जो है वो अकाउंटेबिलिटी की है अपनी कारकर्दगी के बारे में अवामुन नास के सामने। तो और कुछ लोगों ने इसके ऊपर जो है थोड़ी सी तनकीद भी की है, नाराज़गी का भी इजहार किया है। उसी चीज़ों के पेश नज़र हम बात करें कि साबका फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के ज़ुबैर तुफ़ैल साहब ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एक जानिब तो हुकूमत की तारीफ़ भी की, जिसमें कोरोना वायरस के पेंडेमिक सिचुएशन को किस तरीके से PTI की गवर्नमेंट ने टैकल किया, उसको कंट्रोल किया, और वहाँ पे उन्होंने इस बात को भी सराहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की काविशों की वजह से पाकिस्तान के अंदर ये पेंडेमिक सिचुएशन या ये महामारी की जो सूरत हाल थी कोरोना वायरस की वजह से, इसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैनेज करने में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। वहीं पर दूसरी जानिब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब ने इस बात के ऊपर भी कहा कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे अगर मौशी इस्लाहात की बात की जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर के अंदर जो आटा है उसकी कीमत 40 रुपये से बढ़ के 65 रुपये के ऊपर आ गई। यही कुछ हमने देखा कि चीनी की कीमत के अंदर भी देखा कि 70-80 रुपये पर मिलने वाली चीनी जो है वो 100 रुपये से ऊपर तजावज़ कर गई। पेट्रोलियम मसनूआत का गरचे बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया ज़रूर, मगर इस बेनिफिट के नतीजे में जो 74 रुपये के ऊपर पर लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में दस्तियाब था, उसकी के अचानक जो है वो रेट अपराइजिंग कर देना और 100 रुपये से तजावज़ कर देना, ये भी एक बहुत बड़ा लम्हे फ़िक्र था। इन सारी चीज़ों के पेश नज़र पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह में खातिर ख्वाह जो है वो इजाफा देखने में आया। साथ ही साथ बात करें तो पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो बहाल हुए, मगर दूसरी जानिब हमारे यहाँ जो एक्सचेंज रेट है वो भी अपने लेवल्स को ऊपर तजावज़ करता चला जा रहा है। यानी रुपए की कदर इतनी गिर गई है कि 169 या 68 रुपये के करीब जो है वो 168 से 70 के दरमियान इस वक्त रुपए की कदर गिरने की वजह से डॉलर मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो ये कुछ बुनियादी नुक्ता नज़र है कि अगर हम देखें कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अगर अपनी इस्लाहात की हैं और इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से, दुश्वारियों से, चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, वहीं पर दूसरी जानिब इस टाइप की जो चीज़ें हैं, यानी आपके एक्सचेंज रेट्स का गैर मुस्तहकिम होना, मार्केट वैल्यूज़ डिफ़ाइन करें आपके एक्सचेंज रेट को, ऐसा मानना IMF का है, साथ में बिजली के नरखों में भी इजाफा होना, तो इन सारी चीज़ों की वजाहत इमरान खान साहब ने दी। इमरान खान साहब ने कहा कि पावर पॉलिसी के तहत हम सस्ती बिजली के ऊपर काम कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्सेशन को जो मतलब डॉलर जो है गवर्नमेंट जो है वो IPPs यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट से जो है या पावर प्लांट से जो है बिजली खरीदती थी, तो उसके नतीजे के अंदर इमरान खान साहब ने ये कहा था कि चाहे हमारे को ज़रूरत हो चाहे ना हो, मगर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के तहत हुकूमत पाकिस्तान बाउंड थी कि वो तमाम पेमेंट्स जो है वो उनको डॉलर जो करंट रेट है डॉलर उसकी मद में करे। वो इमरान खान साहब ने इसको डॉलर को इंडेक्सेशन करते हुए 145 से 48 के दरमियान के इसको रेट फिक्स किया कि गवर्नमेंट जो भी बिजली बाय करेगी उनसे तो इसके एक रेट फिक्स कर दिया गया, और दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि जितनी लागत की ज़रूरत होगी गवर्नमेंट उतनी ही बिजली उनसे खरीदेगी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब काम कर रहे हैं और उम्मीद ये करते हैं कि इसके ऊपर काफ़ी पेशरफ्त हो, मगर दूसरी जानिब अवामुन नास का सब्र का पैमाना भी लबरेज होता हुआ दिख रहा है, और बिजनेस कम्युनिटी भी जो है
وہ ایک اینڈ کے اوپر جو ہے وہ پازیٹیو نوٹ بھی رکھتی ہے کہ عمران خان صاحب کے دور اقتدار کے اندر اور کورونا وائرس کے پینڈیمک سچویشن کے اندر پاکستان میں شرح سود جو 13.25% پہ چل رہا تھا وہ 625 BPS پوائنٹ یعنی 6.25% کم ہونے کے بعد 7% پہ آ گیا ہے. اس سے کاروبار کو جو ہے وہ سستے قرضے ملنے میں اور اس کو جو ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر جو کاسٹ ہماری آ رہی ہے قرضوں کی مالیت کے اندر اس میں کافی حد تک کی گراوٹ آئی ہے, اس میں کافی حد تک کی کمی آئی ہے. تو ایک روم تو ملا ہے بزنس کمیونٹی کو آگے بڑھنے کے لیے اور اپنے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنے کے لیے, مگر دوسری جانب جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں وہ اس کو ابھی ٹائم لگے گا. جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی ایسا وہ ادارہ جو پاکستان سے ٹیکس کلیکشن کرتا ہے اس کی اصلاحات میں کچھ وقت درکار ہوگا, یعنی ابھی بھی اس کے اندر تھوڑا ٹائم درکار ہوگا. تو اس کے اندر ایک بڑی تشویش کی لہر پائی جا رہی ہے کہ ہر گورنمنٹ کا جو نمائندہ آتا ہے وہ آ کے اپنی ایک جسٹیفیکیشن دیتا ہے, اپنے ایکٹ کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے اور آخر کار ہوتا کچھ نہیں ہے اور بالآخر 5 سال پورے کرنے کے بعد ہر چیز ہر پالیسی نئے طریقے سے مرتب دی جانے لگتی ہے. تو یہ ایک عوام الناس کی جانب سے ہم کو رائے عامہ ملی, اس کے اندر کچھ پازیٹیو نوٹس بھی تھے کہ کچھ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بہت ہی اس ایسے سسٹم کو تبدیل کر رہے ہیں جو کہ ایک بہت فرسودہ نظام بن چکا ہے, جہاں پہ کرپشن جو ہے عام ہے, جہاں پہ جو ہے ہمارے پائلٹس کی ڈگریز جو ہیں وہ جعلی نکلتی ہیں. تو یہ ایک پورے سسٹم کے اندر اگر کوئی شخص اس میں کام کرے تو اس کو ٹائم تو لگے گا, مگر عوام الناس جو ہے وہ ابھی تک تو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں, بزنس کمیونٹی بھی سپورٹ کر رہے ہیں. مگر دوسری جانب دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو ہے غیر مستحکم کسی سطح ابھی برقرار ہے. پاکستان کب تک کہ اپنے اس سطح سے باہر نکلے گا, پاکستان اپنے آپ کو کب استحکام کی طرف لے کے جائے گا, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. مگر جو اس انٹرویو کے اندر جو مثبت چیز دیکھنے میں آئی وہ چیز یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے جہاں پہ اپنی غلطیاں تھیں, جہاں پہ کاوشیں تھیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے جلد بازی میں کوئی چیز کر گئی ہے, تو اس کی انہوں نے جو ہے معافی بھی مانگی ہے, اس کے اوپر انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ یہ اسٹیپس غلط ہوئے ہیں. تو جہاں پہ شوگر کمیشن کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے اپنے دوست جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کو بھی آگے فارورڈ کر دیا ہے کہ آپ اس انکوائری کے اندر اپنے آپ کو کلین چٹ لے کے آئیں گے. ساتھ ہی ساتھ عثمان بزدار صاحب کی بھی بات کی کہ عثمان بزدار صاحب کے اوپر بھی جو ایلیگیشنز لگی ہیں ان ایلیگیشنز کے اوپر اگر عثمان بزدار صاحب کا کیس ان کے اگینسٹ جو کیس ہے اگر وہ بہت صحیح ہے, ویلڈ ہے, تو عمران خان صاحب خود ان سے استعفے کا مطالبہ کریں گے. یہ ساری چیزیں تو ہمارے سامنے آ رہی ہیں, مگر عوام الناس بار بار یہی پوچھ رہی ہے کہ یہ جو نمبرز ہیں یعنی ہمارے ٹریڈز کے نمبر بہتر ہو گئے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 بلین سے نیچے گر کے $3 بلین پہ آ تو گیا ہے, مگر اس کے ہمارے کو بینیفٹس کب ہونا شروع ہوں گے, عوام الناس کب اس کے جو ہے وہ ثمرات عوام الناس تک پہنچنا شروع ہوں گے. یہی کچھ ماننا ہے بزنس کمیونٹی کا کہ جب تک کہ ڈالر جو ہے وہ اپنے آپ کو روپے کے قدر کے مقابلے میں نیچے نہیں لے کے آئے گا, جب تک کہ مہنگائی کی شرح کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے بہت بہت مشکل ہوگا. کیونکہ ڈیپس پیمنٹ کی مد میں جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ گزشتہ سال پاکستان نے 2 خرب روپے کے جو ہے وہ قرضے واپسی کیے تھے بیرون ممالک کو, تو اسی طریقے سے اس سال جو ہے وہ تقریباً 2.7 ٹریلین خرب کے جو ہے یعنی 2.7 خرب روپے کے جو قرضے ہیں وہ واپسی کرنے ہیں. تو یہ ایک پریشر بہت آتا ہے اکانومک ماؤنٹنگ سچویشن کے اوپر کہ جب اکانومیز ورک کر رہی ہوتی ہیں تو جو سارا زر مبادلہ کے ذخائر ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ڈیپس پیمنٹ میں نکل جاتے ہیں. ریسورس ایلوکیشن کے اوپر عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں. ہم نے اپنے گزشتہ تمام پروگرامز کے اندر اس بات کے اوپر جو ہے تمام جو باتیں عمران خان صاحب نے کی ان تمام باتوں کے اوپر ہم نے اپنے گزشتہ پروگرامز کے اندر باتیں کی ہیں, چاہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی پالیسی کے اوپر بات کی جائے, چاہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے جو رہتے ہیں پاکستانی ان کے اوپر بات کی جائے کہ سسٹم کو اگر بنانا ہے اور ان کو سسٹمز میں لے کے آنا ہے تو کیسے عمران خان صاحب کاوشیں کریں گے. تو وہیں پہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اور ہمارا موقف لگتا ہے کہ شاید ایک پیج پہ ہے, اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو لے کے آگے بھی بڑھ رہی ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے, غربت کے لکیر کے نیچے جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ جو ہے امپلائمنٹ کریٹ کرنے کی اپورچونٹی کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً لگ بھگ 20 سے 25 لاکھ لوگ جو ہے وہ اس کنڈیشن میں بے روزگار ہو گئے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑے لمحہ فکر ہے کہ ہماری انڈسٹریلائزیشن یا پالیسی مرتب جو بھی ہو رہی ہو اس سے ہمارے جو ہے وہ سب سے بڑے جو ہمارے ڈٹرمنٹس ہیں, ڈٹرمنٹس کے مطلب یہ کہ جو ہماری اکانومکس کو ڈرائیونگ فورس ہے یعنی ہیومن کیپٹل ہے, ہماری کمیونٹیز ہیں, ہماری بزنس انوائرمنٹ ہے, وہ کم سے کم متاثر ہو.
تو یہ بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ پالیسی مرتب دینی ہے. مطلب پاور پالیسی اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنس کر چکا ہے. اس کے ثمرات جو ہے وہ آنے والے دنوں میں سامنے آتے ہیں کہ نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. مگر ایک چیز یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جب عمران خان صاحب نے اپنی گورنمنٹ کے آگے کی تو اس میں صرف اچھی ہی باتیں نہیں کی مگر جہاں پہ لیکنگ کرتے تھے اس کو انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا. تو امید یہ کرتے ہیں کہ اسی سارے پیش نظر عمران خان صاحب آگے بڑھیں اور پاکستان کو جو ایک عزم لے کے آئے ہیں کہ مدینہ کی ریاست بنانا ہے تو اس مدینہ کی ریاست کے اوپر عمل کرتے ہوئے مساوات کا نظام، عدل و انصاف کے نظام کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے بڑھیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ کروڈ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں کروڈز 44 سینٹس نیچے آنے کے بعد 42.69 $US پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برینٹ تقریباً 46 سینٹس نیچے آنے کے بعد 44.91 $US پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ نے بہت بڑی ہیوی کریکشن لی ہے اس وقت، تقریباً 30 $US نیچے آنے کے بعد 1939 $US پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور بھی تقریباً 0.31 $US نیچے آنے کے بعد 27.03 $US پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. مجموعی طور پہ دیکھا جائے کہ عالمی معیشتوں کے اندر ایک یقینی اور غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر جو ہے گولڈ مسلسل کریکشن فیز لے کے پھر ریورٹ ہوتا ہے، پھر کریکشن فیز لے کے پھر ریورٹ ہو رہا ہے. تو اس وقت ابھی غیر یقینی سے صورتحال عالمی مارکیٹس کے اندر اس وقت موجود ہے. گرچہ اوپیک پلس کے اجلاس کے اندر بھی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آگے جا کے ڈیمانڈ جو ہے وہ میٹیگیٹ ہو جائے گی، ڈیمانڈ بیلنسڈ ہو جائے گی آگے جا کے سپٹمبر سے آن ورڈ. اسی کے پیش نظر آئل اپنے آپ کو اس وقت رینج باؤنڈ رکھے ہوا ہے. آئل اس وقت اسٹریچڈ آؤٹ کر رہا ہے مارکیٹس کے اندر 38 سے 44 $US پر بیرل کے اوپر آئل اپنے آپ کو مستحکم رکھے ہوئے ہے. گولڈ کے اندر جو تبدیلی آتی ہوئی دکھ رہی ہے وہ صرف اسی وجہ سے آتی دکھ رہی ہے کہ جو ایک دم نیگیٹو پوائنٹ آتا ہے اس کے اندر امریکہ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹس کی جانب سے اور انرجی انٹرنیشنل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے EIA اور API کی جانب سے جو رپورٹس آئی ہیں اس میں آئل کی انوینٹری کا کم ہونا اس بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر آئل کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. اس سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر آئل کی ڈیمانڈ بڑھنے سے مطلب یہ ہے کہ معیشتیں اپنے استحکام کی طرف بڑھ رہی ہیں اور معیشتوں کے اندر کاروباری زندگی جو ہے وہ بحال ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. انہی ساری پیش نظر گولڈ کے اندر ایک ہمارے کو انسرٹن سچویشن سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ گولڈ شاید اگر یہ اس طریقے سے آئل مارکیٹس اور آئل کی ڈیمانڈز بڑھتی چلی جائے گی معیشتوں کے اندر تو آئل جو ہے وہ اپنے آپ کو پازیٹیو اینڈز کے اوپر لے کے جائے گا اور گولڈ اپنے آپ کو کریکشن فیز میں لے کے آئے گا. انہی ساری نیوزز کے پیش نظر ابھی اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے خطے کے اندر امریکہ اور چائنا کی جو بڑھتی ہوئی کشیدہ صورتحال ہے جس کے اندر اس وقت جو افریقہ کے ممالک ہیں وہ بھی شامل ہو رہے ہیں، متحدہ عرب امارات کے جو تمام ممالک ہیں، مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں، یہ سب اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ آگے جا کے یہ جو اسٹیٹ آف وار کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان یہ کیسے میل ڈاؤن ہوتی ہے. یقیناً پاکستان جو ہے وہ چائنا کی سرحد کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. پاکستان چائنا کا بہت ہی اچھا دوست ہے اور چائنا بھی پاکستان کا بہت اچھا دوست ہے. پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. تو انہی ساری چیزوں کے ریجنل پیس کی بیسس کے اوپر اگر بات کی جاتی ہے تو پاکستان یہاں پہ ابھی اس وقت اس پوزیشن کے اوپر ہے کہ پاکستان اپنا کردار ثالثی کے طور پہ ادا کر سکتا ہے عالمی کمیونٹی کے سامنے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے عمران خان صاحب کے لیے جہاں پہ انٹرنل پولیٹکس کے اندر عمران خان صاحب بہت بڑھ چڑھ کے آگے بڑھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ انٹرنل جو ہے پالیسی میکنگ کے اندر کام کر رہے ہیں. تو عوام کے تحفظات بھی ہم نے آپ سے بتایا اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں عمران خان صاحب. تو امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دن کے اندر عمران خان صاحب کے آگے بہت زیادہ چیلنجز ہیں اور بہت چیلنجز سے نکل کے آگے بڑھنے والا ہی غازی کہلاتا ہے. تو امید یہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس کو آگے لے کے عزم کو آگے لے کے آگے بڑھیں گے اور پاکستان کے عوام کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی مشکلات ہیں جس کو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایڈریس کریں، تو امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر ان کو مسائل کو حل کر کے اور عوام کے لیے خوشخبری کی نوید سنائیں گے. ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب کو جو ایک مینڈیٹ ملا ہوا ہے عوام کی جانب سے تو کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر ڈس بیلنس کریٹ ہو جائے اور عوام جو کہ ابھی بھی عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں جا کے عمران خان صاحب کے اگینسٹ ہو جائے. تو امید یہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آگے اس چیز کو لے کے چلیں گے اور عوام الناس کے لیے اچھے اقدامات کریں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.